सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। पूरा सच ये है जनाब कि आज जो पाकिस्तान का हाल है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज जो पाकिस्तान का हाल है इस पर जो सवाल करता है उसका कोई जवाब नहीं है। आज जो पाकिस्तान का हाल है, जो मईशत डूब रही है, जो हर तरफ गरीब आदमी मर रहा है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब किसी हुक्मरान के पास नहीं है सिवाय इस जवाब के कि हम IMF के कर्जे तले दब चुके हैं। IMF का कर्जा अपनी जगह, जाहिर है कि जब हम कर्जदार हैं तो हमें उसकी बात माननी होगी जिसका हमने कर्ज अदा करना है, और उस कर्ज अदा करने के लिए हमें कुछ अपने तरीक़ेकार को भी चेंज करना होगा। इस पॉलिसी पे हमें कब काम करना है। जब हम सवाल करते हैं मुल्क की मईशत का तो आगे से हमें जवाब जो है वो बिल्कुल डॉट में आ जाता है। डॉट वो होता है जिसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है, आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, आगे कोई आपके पास इस चीज़ के जो है वो अल्फाज नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान की मईशत आज तबाही के दहाने पर क्यों खड़ी है, पाकिस्तान की ये सूरत हाल क्यों है। आज जो हमारे हुक्मरान हैं वो आपस की लड़ाई में मगन है और उन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। पाकिस्तान की सिचुएशन में जहां इस वक्त आप सियासी सूरत हाल और गहमा गहमी देख रहे हैं, इस सियासी सूरत हाल में कहीं जेल भरो तहरीक शुरू की जा रही है तो कहीं वेलकम किया जा रहा है, कहीं जो है वो खड़े होकर डाइस पर ये कहा जा रहा है कि अगर तुम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करोगे तो हम भी तुम्हें जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आपस की इस लड़ाई में नुकसान पाकिस्तान का नहीं हो रहा? क्या नुकसान पाकिस्तान की मईशत का नहीं हो रहा? क्या किसी को जेल में डाल देने से पाकिस्तान की मईशत जो है वो दोबारा बहाल हो पाएगी? क्या किसी को जो है वो तकलीफ़ पहुंचाने से, अजियत देने से सिर्फ अना तो पूरी हो सकेगी, लेकिन क्या पाकिस्तान दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा? नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर पर डालकर हम सिर्फ और सिर्फ 1947 से एक ही काम कर रहे हैं, और वो है आइन की खिलाफ वर्जी। जहाँ देखें वहाँ आपको आइन शिकन लोग जो है वो दिखाई देते हैं। हर सोसाइटी में, हर जगह पर पाकिस्तान में जो है वो आइन तोड़ना अपना फ़र्ज समझा जाता है, और जब इनको खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा दी जाती है तो फिर बड़े बड़े जो है वो पिलर्स गिराने के लिए अपनी अना को आड़े ले आते हैं, अपने मसाइल को आड़े ले आते हैं, और फिर गम व गुस्से में इतने लाल पीले हो जाते हैं ये हुक्मरान कि इन्हें पाकिस्तान की या पाकिस्तान की अवाम की परवाह नहीं रहती, बल्कि परवाह रहती है तो सिर्फ अपने मुफाद की और अपनी अना की। आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है इसका जवाब कौन देगा? आज पाकिस्तान में पॉलिसीज नहीं है, स्ट्रैटेजीज नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो हुक्मरानों को देना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई जवाब नहीं है। 1947 से लेके 2023 तक का पाकिस्तान जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है साकिब भट्ट साहब ने। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज राज से आज़ादी हासिल की तो यहाँ कोई इंतजामी, आईनी और सियासी ढांचा नहीं था। कायदे-ए-आज़म के बाद मुल्क में मासवाए करारदादे मकासिद के जो 1949 में पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने मंजूर की थी, तकरीबन 9 बरस तक 1947 से 1956 तक पाकिस्तान में आइन रहा और 1935 के एक्ट के तहत चलाया जाता रहा। 1956 में इस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने उस वक्त की तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर पाकिस्तान का पहला आइन तरतीब दिया, मगर ये इस वक्त की बदकिस्मती रही कि वो आइन जिसने वतन को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया वो सिर्फ 2 बरस तक ही चल सका, और उसकी नाकामी की बड़ी वजह हमारे मुल्क के सियासतदानों का गलत रवैया था, क्योंकि पहले आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम को अहमियत दी गई थी और मुल्क भर में एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की गई थी जिसमें आम आदमी के लिए आसानियां हो। बस बदकिस्मती से उस दौर के सियासतदानों ने इस कदर सियासी गन मचाया कि पहला आइन 3 अक्टूबर 1958 में को इस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने रोन डाला और पहली दफा माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया। और अब आज के इस दौर में भी सियासत कुछ इस तरह ही जा रही है, जहां पर बानिए पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने इतनी कोशिशों के बाद मुल्क लिया था, वहीं ये लोग इतनी आसानी से मुल्क अपने हाथों से गंवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में महंगाई का बेकाबू जिन गरीबों को निगल रहा है, इस खौफनाक सूरत हाल ने पाकिस्तान को बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि दूसरी जानिब नाकाम मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्जों का हुजम तकरीबन 49,200 अरब से तजावज कर चुका है। इस वक्त हमारे मुल्क को तिजारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे मुल्क के सियासतदानों को अपनी आवाम का कोई ख्याल नहीं है।
हमारे हुक्मरानों ने हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरिया बंद कर दिया गया है, जबकि मुल्क में ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। लेकिन हुक्मरानों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। मुल्क में सड़कें बनाने के मंसूबे बंद पड़े हैं। सियासतदानों को अपने अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में सियासतदान अपनी खाना जंगी में लगे हुए हैं। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने नई तहरीक का आगाज कर दिया है, जिसे जेल वाली तहरीक कहा जा रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा ने आए रोज अपनी कोई नई तहरीक शुरू की होती है। हम सब सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। इन सब मसाइल की वजह से कश्मीर का मामला भी नजरअंदाज हो रहा है। हमारे सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ने में वक्त जाया कर रहे हैं, बीच में अवाम बुरे तरीके से पिस रही है। कश्मीर का मामला 1947 से शुरू हुआ है और अब तक इसका कोई हल नहीं निकला। इसका हल ना निकलने की बड़ी वजह मुल्क की मुआशी सूरत हाल का बिगड़ना है। मुल्क के बुनियादी मसाइल को हल करने की बजाय हमारे हुक्मरान रोज नई नई तहरीक निकाल कर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तहरीकों से बचेगा पाकिस्तान? क्या नई तहरीक का आगाज करने से पाकिस्तान की मईशत को दोबारा सहारा मिल सकेगा? क्या ये तहरीकें शुरू करने से डॉलर की कीमत वापस आ सकेगी? क्या ये तहरीकों के आगाज से गरीब आदमी के मुंह में निवाला डाला जा सकेगा? क्या किसी को जेल में डालने या जेल से बाहर निकालने का फैसला करने वाले हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान की उतरती चढ़ती जो ये सूरत हाल है और IMF के कर्जे तली दबी हुई ये पाकिस्तान की गरीब आवाम है, इनको कर्जों से निजात दिला सकेंगे? ना स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज तैयार करते हैं कर्जों से निजात के लिए, ना जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं। सब्सिडी की बात आती है तो वो सब का सब जो है वो अपने ही लोग ले जाते हैं। जब बात आती है आटे के सस्ते होने की तो आटा गायब हो जाता है। जब बात आती है अशिया खुर्दोनोश के सस्ते होने की तो कह दिया जाता है कि अगले महीने महंगाई इससे भी ज्यादा होगी, अवाम इसके लिए तैयार हो जाएं। एक दिन ये भी कह दिया जाएगा कि अवाम सड़कों पर आकर खुद को जो है वो मार लें, जान दे दें और हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त पाकिस्तान की अवाम क्या करेगी? सिर्फ अब सूरत हाल यही रह गई है कि कहीं जेल भरो तहरीक से गरीब आवाम को जो है वो जेलों में डाला जाएगा और फिर जो है वो एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बड़े तपाक अंदाज से जो है वो कहते हैं, उनकी भी मैं आपको बात जो है वो भी सुनवाऊंगी लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने 1947 से लेकर 2023 तक के पाकिस्तान की जो अक्कासी की है ये छोटी बात नहीं है। उस वक्त आइन जब तरतीब दिए गए थे तो उसके बाद जब हमारे पाकिस्तान की हुकूमतें बनी तो यहाँ के सियासतदानों ने अपनी मर्जियां की। आइन और पॉलिसीज जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो तरतीब दिए गए, जिसकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी है। बात करूंगी तो बात से बात निकलेगी और बात करूंगी तो जज्बात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इस कदर उभर जाएंगे, इस कदर अल्फाज है मेरे पास यहाँ पर कि शायद जो है वो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अल्फाजों का खजाना खत्म नहीं होगा। हमारे साथ साकिब भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं। साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मईशत की तबाही के उस दहाने पर खड़ा है जहां मेरा गरीब आदमी मर रहा है और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, या हमारे हुक्मरान जो है वो तमाशा बनाकर बैठे हुए हैं। कहीं जो है वो लोगों को जेलों में डालने की बातें कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि आए जी वेलकम करते हैं, आप जो है वो जेलों से भरे, हम आपको देख लेंगे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका आज। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है 1947 से, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा कि जब से कायद आज़म साहब जो हैं वो वफ़ात पाई उन्होंने, उसके बाद के जो हालात हैं, यानी कि 1935 का पहले तो आइन चल रहा था, 9 साल वो चलता रहा, फिर 1958 में जब आइन को तरतीब दिया गया, तब से लेके जब ये तरतीब दिया गया तब से सियासतदान जो हैं वो बहुत ही, मतलब कि आप समझ लें कि दिन ब दिन सियासतदान जो है ना, दिन ब दिन जो है ना वो टेढ़ा ही होता जा रहा है। यानी कि तब से लेके अब तक की सूरत हाल देख लें। फिर उसके बाद जब सियासतदान ये गंदे सियासतदान मिल गए, उसके बाद माशाल्लाह आ गई, माशाल्लाह जब लगी, उसके बाद का भी दौर आपको पता सारों को, मैं मतलब ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मतलब कि जब सियासत आई, फिर उसके बाद माशाल्लाह लग गई ज़ाउलक के दौर में, उसके बाद फिर ये हुकूमत आई, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में माशाल्लाह वाला हिसाब है, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव में तो वो भी लगी, उसके बाद फिर देख लें। यानी कि ग्रेजुअली ये आप समझ लें कि बजाय के तरक्की करने के ये ग्रेजुअली नीचे आता जा रहा पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है कि लोग हैरान होते हैं जब हम लोग जाके लोगों से कमेंट्स पूछते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान चल किस तरह रहा है। ये ग्रेजुअली 1947 से नीचे आता जा रहा है, यानी कि IMF के कर्जे के नीचे, हर दौर में IMF का कर्जा इसके ऊपर रहा है, दब जाते हैं और दब जाते हैं, हर महीने जो है वो हम पर IMF के कर्जे चढ़ा दिए जाते हैं, हर साल हम जो है वो इस बोझ तले दबते हैं। हमारे आने वाले जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी कर्जदार हैं कि मतलब हम किस मुल्क
ملک میں سانس لے رہے ہیں, یہاں تو آگے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیا جائے گا. ہو یہ رہا ہے کوئی کہ policy سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے کی مثال کے طور پہ, پہلے سیاستدان تھے وہ ذمہ دار ٹائپ تھے اور ان کو ہوتا تھا کہ میں ہمارا جب چسکا ہونا چاہیے بس. اس کے بعد سیاستدان آگے کاروباری, جب کاروباری سیاستدان یہاں پہ پاکستان میں ان ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ اس سیاست کو کاروبار بنا لیتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے اقتدار میں آ کے اس کو سیاست میں آ کے اقتدار میں آ کے اپنے کاروبار کو چمکانا ہے, اپنے پیسے بنانے. یہ بات وہاں سے خراب ہونی شروع ہوتی ہے جب سارے سیاستدان, آپ دیکھ لیں آپ کا کون سا سیاستدان ہے جو کاروبار نہیں کرتا. سارے سیاستدان ایسے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پورے قائد اعظم کے ساتھ جو تحریک میں شامل تھے وہ سیاستدان نہیں تھے. میں آپ کو اگر ایک دو باتیں بتاؤں تو وہ جو صدر تھے, صدور تھے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ پارٹی بازی ہو جائے گی, تو وہ ان کی جو کینچی چپل ہوتی تھی نا اس کا ایک کلر اور ہوتا تھا اور ایک کلر اور ہوتا تھا. ہم لوگوں نے مطلب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اس وقت کے جو سیاستدان تھے وہ اس طرح کے تھے کہ یعنی کہ پاکستان کے لیے کام کرنے والے, پاکستان کے لیے کام کرنا تھا, انگریز سے نجات دلانی تھی پاکستان کو, اپنی پالیسیز آئین جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے تھے. لیکن آج بھی ہم انگریز کے غلام ہیں, آج بھی انگریز کے غلام ہیں, آج بھی ہم اسی ڈگر پر جو ہے وہ چل رہے ہیں, آج بھی وہیں سے پوچھ کر فیصلے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ نیا پاکستان, یہ اپنا پاکستان اپنی سرزمین قائد اعظم کے مطابق اس لیے حاصل کی تھی کہ آج بھی ہم نے دوسروں کے ہی کہنے پر چلنا تھا. تو پھر ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آج اس دہانے پر کھڑی ہیں کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ڈالر اتنی قیمت پہ کبھی پاکستان میں نہیں گیا. بلند ترین ریٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں, اور سونے کا ریٹ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ تجاوز کر گیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے آپ نے ہر چیز دور کر دی. آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے وہ اس قدر بڑھا دی کہ ایک عام آدمی کے منہ سے نوالا تک چھین لیا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں. جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو پھر آپ گولی سے جواب دیتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے سینچا تھا اس پاکستان کو؟ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے. یہ تو مجھے آمریت لگتی ہے کہ اپنی مرضی بادشاہی حکومتیں یہاں پر جو ہیں وہ ہیں, بادشاہ سلامت کے آرڈرز آتے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ آن ہو جاتی ہیں. ملکہ عالیہ حکم کرتی ہیں, تالی بجاتی ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس وقت ایسا ہی صورتحال چل رہی ہے کہ مطلب جو ہمارے سیاستدان ہیں نا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب آپس کی لڑائی میں جو پس رہا ہے وہ ہماری غریب عوام ہے, غریب عوام ہے. بالکل, یعنی کہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, پیٹرول زیادہ ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ بیسک چیزیں بڑھ گئی ہیں جو کہ ہر انسان نے استعمال کرنی ہے. جبکہ بائک ہے, ہر انسان کے پاس پہلے سائیکل کا دور تھا, اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا غریب آدمی کو. اب بائک کا دور ہے, جو موٹر بائک جو ہے وہ ہر کسی انسان نے استعمال کرنی ہے. اس میں پیٹرول ڈلوانا چاہے وہ جو مرضی ہو. آپ ایسی لٹرلی بائکس کی حالت دیکھیں کہ جن کی بائک کی حالت صرف وہ چلانے کی جو ہوتی ہے, نہ ان کی بریکس ہوتی ہیں, لیکن اس میں پیٹرول ضرور ڈالنا اس نے, کیونکہ پیٹرول کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. جب پیٹرول آپ کا ہائی چلا جائے گا تو غریب آدمی کس طرح کرے گا؟ پھر جو روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں, روزمرہ اشیاء ہیں جو کھانے والی, دال, چینی, آٹا, چاول, یہ ساری اپنے پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. پیٹرول کے مہنگا ہونے کی وجہ سے اتنی بلند ترین ریٹ جو ہے وہ چلا گیا پاکستان میں پیٹرول کا کہ لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ. ان کی جو ہے وہ کمائی پوری نہیں ہو رہی, جو ایک وقت کی روٹی دے رہے تھے اپنے بچوں کو وہ نہیں دے پا رہے. باپ بچوں کو مار رہا ہے, آپ بیوی جو ہے وہ اپنے جو ہے بچوں کو لے کے کر رہی ہے, وہ سارے خودکشیاں کر رہے ہیں. انا کی جنگ ہے, کہیں غصہ ہے, کہیں کچھ ہے. اور مجھے ان سیاسی پارٹیوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ایک طرف مطلب کہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے, جس طرح آپ نے کیا بھی فرمایا کہ بھی اس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ جا کدھر رہا ہے؟ مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے بھی پکڑ لو اور میں ساری عوام کو, انہوں نے 3 کیٹیگریز میں جو ہے وہ بات کر دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جو ان کے بڑے وہ خود ہیں, مطلب کیپٹن ہیں, وہ اپنی گرفتاری دے گا. پھر جو ہے وہ تمام جتنے ان کے معاملات جو ان کے رہنما ہیں وہ گرفتاری دیں گے, اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ عوام گرفتاری دے گی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, وہ غریب عوام جن کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں, پھر سب اپنے خاندان کو اٹھا کر جو ہے وہ لے آتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں. وہیں روٹی مل جائے گی, وہیں کھانا مل جائے گا, اور وہیں صورتحال ہو جائے گی. نہ کمانے کی ٹینشن, نہ کسی اور چیز کی ٹینشن, ختم ہو جائے گی نا بات. پھر رہ تو یہی گیا. تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو بیان ذرا سنوائیے ہمیں. انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیان میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ کا اس پر جو رد عمل آیا ہے وہ ذرا ہمیں دکھائیے گا. تحریک شروع کرو گے بیٹا, تم جیل بھرو تحریک شروع کرو, تمہارا علاج میں کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا, اور تمہیں ہم اپنی طرح جو ہے کوئی سختی نہیں کریں گے. ہر چیز مہیا کریں گے, کھانے کی, پینے کی, لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے, اس کے بغیر تمہیں گزارا کرنا ہوگا.
رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہیں رکھیں گے جہاں آپ نے ہمیں رکھا تھا. آپ اس جملے کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ تو بدلہ ہے. بالکل مطلب آپ نے خود ہی اپنی بات کی تصدیق کر دی, آپ نے اپنے جملے میں خود ہی کہہ دیا, اور مریم نواز صاحبہ نے تالی بجا کر اس بات کو اور شاندار طریقے سے جو پریزنٹ کر دیا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں اور آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن ایک چیز نہیں ملے گی. اچھا مجھے یہ بات نہیں آ رہی کہ بات نہ عمران خان کی ہے, بات نہ نواز شریف کی ہے, نہ شہباز شریف کی ہے, نہ زرداری کی ہے, نہ کسی اور شخصیت کی ہے, بات تو پاکستان کی ہے, بات تو پاکستان کی عوام کی ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کیا, یہ عمران خان سے جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ بیٹھ کے ویسے طے کر لیں, یا جو ہے ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ کسی اور طریقے سے, بھائی ان سے بدلے نکال لیں تو کسی اور طریقے سے نکال لیں, لیکن ملک کی معیشت کو دیکھیں, اس ٹائم پاکستان کو دیکھیں, اس ٹائم ہم عوام کو دیکھیں. آپ ایک دوسرے پہ گولہ باری کر رہے ہیں الفاظوں کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, اس سے پاکستان نے آگے نہیں جانا ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو کب سمجھ آئے گی بچے کیوں بن گئے ہیں, عمریں جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں, کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ صرف جو ہے انا پرستی کے میرا خیال ہے کہ موڈ میں اس وقت کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا, آپ نے یہ کیا کل کو, میں نے آج آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. بچے کرتے ہیں اس طرح کہ آپ یہ ایک دوسرے سے اب میں جو ہے وہ تمہیں ماروں گا, بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پاکستان کی عوام, جو پاکستان جس طرح آپ نے کہا پاکستان اور پاکستان کی عوام, اچھا یہ آئے تو پاکستان کی عوام کے لیے ہوئے اور پاکستان کے لیے آئے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپس میں کیوں لڑنا شروع ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا جواب دینا سیاست, سارے لوگ جواب دیں جی, کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, سب لوگ جواب دیں کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. پاکستان کدھر ہے؟ آپ تو پاکستان کے جو ہے وہ لوگ ہیں, آپ تو پاکستان کی پارٹیز ہیں, آپ کی اپنی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے. پاکستان سے تو آپ کی پہچان ہے, تو جس سے آپ کی پہچان ہے اس ملک کا کیا, اس ملک کا کیا ہے, اس دھرتی کا کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جب ان سے سوال کرتی کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, جو حکومت میں ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں. اب پاکستانی عوام جب میں یہاں پہ عوام سے بھی, میں یہاں پر عوام سے بھی جو ہے وہ بڑی خائف ہوں اس چیز پر. مجھے ایک بات بتائیں, پیٹرول بڑا, کس نے احتجاج کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ لائنیں لگ گئی پیٹرول پمپ پہ اور ان کا کہ جی فٹافٹ پیٹرول کی ٹینکس جو ہیں فل کروا لیں. عوام ہے بالکل, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, اور پھر ہم سے جب جو ہے وہ ہمارے آگے مائک آتا ہے تو مائک پر آپ کبھی کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اپنے حق کی خاطر اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے, اگر اپنے حق کی خاطر آپ پیٹرول کو سستا نہیں کروا سکتے, تو پھر آپ کو کیا حق ہے کسی کو برا کہنے کا؟ اچھا یہ بڑی مزیدار سی بات ہے, میں نے پچھلے دنوں پیٹرول پہ پروگرام کیا تو وہاں پہ کمنٹس یہ آئے کہ جی ہمیں عادت پڑ چکی ہے اس چیز کی, اب ہم کیا کریں, ہم بائک کے جو ہے نا سائیکل پہ نہیں آ سکتے. تو میں نے انہیں ایک مثال بتائی سعودیہ کی اور امریکہ کی. جب امریکہ نے انہوں نے کہا جی ہم گاڑیاں دینا بند کر دیں گے, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, وی ول بیک ٹو کیمل, ہم لوگ اونٹوں پہ واپس چلے جائیں گے, لیکن تم لوگ پیٹرول کے بغیر کس طرح گزارا کرو گے. تو یعنی کہ ہم لوگ سائیکلوں پہ واپس نہیں جا سکتے. ہم لوگوں کو جو ہم کدھر سے آئے, ہم لوگ سائیکلوں سے ادھر آئے ہیں نا جدت میں, تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے. واقعی بالکل ٹھیک بات ہے کہ عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, ایک دفعہ ساری عوام اپنی گاڑیاں بند کر دیں, سب لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے لے کے اپنی تمام ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک دن کے لیے پوری سڑکیں جو ہے وہ لاہور کی بلاک ہو جائیں. صرف لاہور کی, میں پورے پنجاب کی بات ہی نہیں کر رہی, صرف لاہور کی بات کر رہی ہوں. کسی ایک بڑے شہر کی ٹریفک جو ہے وہ روک دی جائے کہ پیٹرول سستا ہوگا تو یہاں سے جو ہے وہ ہلیں گے, ورنہ یہیں پر جو ہے وہ مر جائیں گے. آپ دیکھیں کیسے پیٹرول سستا ہوتا ہے. بس وہ یہ بات یہ ہے نا ڈاکٹر نبیہہ کے مقصد یہ ہے کہ ان کو جو ہماری عوام ہے نا مزدوروں میں آپ سمجھ لیں کہ اتنی بھوک ڈال دی گئی ہے کہ اتنی مطلب ہے کہ وہ صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے رات کو پیسے لے کے جانے ہیں اور میں نے راشن لے کے جانا ہے. یہ ایک جو ہے نا بالکل مطلب ہمیں اس طرف ڈال دیا گیا کہ ہم کسی اور طرف دھیان ہی نہ کریں کہ کوئی لڑ رہا ہے یا نہیں لڑ رہا, بندہ اپنی ہی لڑائی لڑتا رہے کہ میں نے رات کو جو ہے گھر راشن کا کس طرح لے کے جانا ہے بچوں کے. جب راشن ہی ختم ہو جائے گا تو راشن کہاں سے لے کے جائیں گے, مجھے اس چیز کا جواب. یہ تو ابھی تو مل رہا ہے نا, یہ وہ مزدور جو دن رات جو ہے وہ محنت کر کے صرف ایک آٹے کے توڑے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر لے جانے کے لیے یہ ایفرٹ کر رہا ہے. جب یہاں سے زرعی اجناس اور آٹے اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تب بھی تو سڑکوں پر آئیں گے, تب بھی آئیں گے, تب بھی تو مجبور ہو کر جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آ جائے, اللہ نہ کرے, پہلے نکلنا چاہیے. لیکن آپ کیا, اللہ آپ کو دکھا رہا ہے, اللہ نے آپ کو ساری چیزیں جو واضح کر دی ہیں. اب آپ پھر بھی جو ہے وہ یہ کہیں کہ سامنے شیر کھڑا ہے اور آپ کہیں نہیں نہیں مجھے نہیں کاٹے گا, نہیں نہیں مجھے نہیں کھائے گا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا بالکل ہم لوگ اس چیز پہ نہیں کر رہے کہ سیاستدان حکومت جس کی آئے کس کی آئے, کسی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی لینا دینا. مسئلہ صرف یہی ہے, لینا دینا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ترقی ہونی چاہیے. سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا کیا اس وقت اتنی گر چکی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں ڈالر کا ریٹ کوئی نہیں ٹھہر رہا. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بینک نے ڈالر دینا بند کر دیا, ریٹ دینا بند کر دیا, ایلسیز بند ہو گئی, امپورٹ بند ہو گئی, ایکسپورٹ بند ہو گئی. اس کا کیا مقصد ہے؟ تاجر برادری جو ہے وہ مطلب کہ سڑکوں پہ آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی 700 سے زیادہ کنٹینر وہاں پہ پورٹ کے اوپر کھڑا
کئی ایسی اجناس تھیں جس میں خراب ہو رہا ہے, کئی ایسی چیزیں تھیں جو ایکسپائر ہو چکی تھیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی نہیں بن سکتی اس چیز میں؟ کسی کا کروڑوں روپیہ لگاؤ اور کروڑوں روپیہ ویسٹ ہو رہا ہو تو کیا حکومت جو ہے وہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں ڈالر نہیں مل رہا؟ پاکستان کے پاس اب پالیسی بنانے کے لیے اگلے 6 مہینے 2 سال بعد جو ہے وہ پالیسیز آئیں گی, پھر جا کے کام شروع ہوگا. اتنے میں جو ایک سانس غریب عوام یہاں پر لے رہی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بالکل کون کرے گا؟ غربت میں گھرے ہوئے یہ لوگ جو دن رات جو ہے وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, یہ ان کو کون دیکھے گا؟ اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اقتدار کا اتنا شوق ہے, یہ آگے جا کے حساب کس طرح دیں گے؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اتنا ڈرتے تھے کہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مطلب اگر مر جائے کہ پیاس سے تو وہ بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. تو یعنی کہ وہ اس طرح مطلب اتنی فکر کرتے تھے کہ ان کے پاس, یہ تو پاکستان تو بہت چھوٹا ایریا ہے, ان کے پاس تو بہت بڑا ایریا تھا. لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی, کوئی بھوک کی وجہ سے جاگ تو نہیں رہا. یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہیں ہمارے اسلام کے علمدار. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم صرف اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی اپنے ملک سے لینا دینا نہیں ہے. عوام کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا, عوام کے لیے کوئی سیاستدان نہیں لڑ رہا کسی قسم کا بھی. یہ آپ جس طرح کے آج کل حالات دیکھ رہے ہیں, یہ آپس کی جنگ ہو رہی ہے. آپس کی جنگ ہے, یہ آپس کی جنگ ہو رہی ہے. اس میں کوئی بندہ انکلوڈ نہیں کہ کوئی سوچ رہا ہو کہ عوام کے لیے کیا ریلیف کرنی ہے, عوام کے لیے کیا پروجیکٹس لے کے آنی ہے. سڑکیں دیکھ لیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں پہ کوئی گندے نالے کھلے ہیں ہمارے وہ 1947 کو جو ہے وہ ناچ گانے پہ لگا دیا ہے. وہ بجائے کوئی جو ہے وہ پازیٹیو ورک کرنے کے یا ملک کی معیشت کا جو ہے وہ سہارا بننے کے یا کچھ پڑھنے لکھنے کے, لڑکیاں جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ پرومیننٹ کر رہی ہیں مختلف ایپس پہ, وہاں سے جا کر جو ہے وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں. آپ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ بے حیائی کے جو معاملات چل رہے ہیں, اللہ معاف کر دے, توبہ استغفر اللہ. ماں باپ جو ہے وہ کس قدر اس ٹائم جو ہے وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم نے ایسی اولاد کیوں پیدا کی ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں ملک پاکستان میں. جہاں پر ڈاکٹر جیسا مقدس پیشہ بھی جو ہے وہ کاروبار بن جائے گا, وہاں پہ کیا کرنا ہے لوگوں نے؟ مطلب کہ ڈاکٹر جیسا اگر آپ پرائیویٹ کلینک پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پروٹوکول بھی دیتا ہے اور ساری چیزیں, آپ سے فیس بھی بھاری ادا کرتا ہے, اور جب آپ اس میں سرکاری ہاسپٹل میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اس کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ بالکل یہ انسان نہیں ہے, یہ مطلب کوئی جانور ہے کہ بس ٹھیک ہے آیا کیا اور ختم کہانی. جب آپ پرائیویٹ اس میں دیکھ لیں مقدس پیشہ بھی وہ کاروبار آپ جس کو بھی دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو کالی بھیڑیں ملیں گی. ایسے ہی میں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ قانون نہیں ہے. قانون ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ چوری کرنے پہ انگلیاں کٹ جائیں گی اور یہ ہاتھ جس قابل نہیں رہیں گے کہ دوبارہ چوری کر سکیں, تو یہاں کوئی چوری اور ڈکیتی نہ کرتا. اگر کسی کا قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی نا, تو یہاں پر کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھتا. یہاں تو لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ دوسرے کو جو ہے وہ سانس نہ لینے دیں اگلا. یہ صورتحال ہو گئی ہے. جہاں اللہ نے رزق اور موت اپنے ہاتھ میں نہ لی ہوتی تو یہاں تو خون خرابہ مچا ہوتا. یہ تو اللہ نے کی حکومت ہوتی بس. وہی نا. تو یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اس میں پاکستان, ہم پاکستان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہمارا پاسپورٹ گرین ہے. ہم اس گرین پاسپورٹ کی حرمت کے لیے, اپنے جو فلیگ کے لیے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ہمیں جواب دو کہ وہ پاکستان کدھر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا. ہم آج بھی تم نے جو ہے وہ غلام بنا رکھا ہے. اور اگر ہم سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہمیں تھریٹس کیے جاتے ہیں سارے جرنلسٹ کو. ہمارے کتنے جرنلسٹ کو جو ہے وہ یہ تھریٹس کی نظر ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا پاکستان آپ دیکھ لیں گریجولی کس طرح نیچے جا رہا ہے, اور اگر آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں اس کے بعد آزاد ہو کے کر کے اور وہ ترقی پہ جا رہے ہیں. سنگاپور دیکھ لیں اور ملیشیا دیکھ لیں, دبئی, یہ سارے جو ممالک ہیں, یہ پاکستان جب آزاد ہوا تب یہ کیا تھے, تب ان کے کیا تھا. اب جاپان دیکھ لیں آپ, جاپان کا جو مطلب کہ کرنسی تھی وہ پوائنٹس میں تھی, پاکستانی کرنسی پوائنٹس میں تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ روپوں میں چلی گئی ہے. ہر بندے نے اپنی کرنسی پہ کام کیا, ہر بندے نے اپنی کرنسی پہ کام کیا. پاکستان نے اپنی کرنسی ڈبو دی. پاکستان کے پیسے کی روپی کی قیمت جو ہے وہ ختم کر دی انہوں نے, اور ڈالر کو بڑھا دیا یہاں پہ. بالکل ایسا ہی کیا ہے. ڈالر بڑھ گیا ہے اور مطلب مہنگائی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. گاڑیوں کی قیمتیں ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں. یعنی کہ مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ غریب. کرپشن کا وہ عالم ہے کہ ہر محکمے میں جو سرکاری افسران بیٹھے ہیں ان میں سے 4 لوگ ایسے ہیں جو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. میں تو سب کوئی بات ہی نہیں کر رہی, لیکن ہم تو روزانہ کی بیس پر آپ کو باقاعدہ طور پر دکھاتے ہیں نا یہاں پہ کرپشن, کہ یہاں سے کرپشن ہو رہی ہے. پاکستان کیوں ڈوبا, پاکستان کی معیشت کیوں ڈوبی, کس نے جو ہے وہ پاکستان کو کھایا. دیکھیں ہمارا پروگرام دیکھیں روزانہ, آپ کو پتہ چلے کون کھا رہا ہے پاکستان, کس نے کھا لیا پاکستان کو. جس کو موقع نہیں ملا بس اسی نے نہیں کھایا پاکستان.
ایسے ہی جس کو ایسے موقع ہی ملا اس نے حسب توفیق لوٹا حسب پاکستان توفیق کو. لوٹا پاکستان اور کو. ایسے ہی. پاکستان جو ہے وہ آج جو ہے وہ ایک میں کہتی ہوں کہ بیساکھیوں پر ہے. آپ نے بیساکھیوں پر لے آئے پاکستان کو, جو پاکستان زرعی ملک ہے, جو پاکستان پہاڑوں سے, خوبصورت دریاؤں سے لبریز, یہاں پر حسن کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے. میں لوگوں کے حسن کی بات نہیں کر رہی, میں یہاں پہ پہاڑوں کی بات کر رہی ہوں, میں یہاں پہ دریاؤں کی بات کر رہی ہوں, میں یہاں پہ ملک پاکستان کی بات کر رہی ہوں, یہاں پہ میں زرعی اجناس کی بات کر رہی ہوں, فروٹ کی بات کر رہی ہوں, سبزیوں کی بات کر رہی ہوں. یہاں پر جو ہے ہمارا چاول جو ہے وہ اتنا جانور مانا جاتا ہے, ہم ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھا سکتے ہیں, ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ کوئی چیز پیدا کر سکیں. ایسے نہیں چلتا پاکستان, اور ایسے نہیں چلے گا پاکستان. ایسے جو تباہی کے دہانے پر ہم کھڑے ہیں, جواب تو دینا ہوگا. اب وہی والی بات رہ گئی, یا تو پھر سارے جو ہے وہ جیل میں چلے جاؤ اور تم سب کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دو, یا پھر جو ہے فیصلہ کر لو کہ ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپس کی لڑائیاں کرنی ہیں یا بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی ہے. کیونکہ حالات اس وقت یہ ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے آپس کی لڑائیاں ختم نہ کی تو پاکستان جو ہے وہ اللہ سنبھال کر رکھنے والا ہے. پاکستان جو ہے وہ, پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کو سزائیں ضرور ملیں گی, مجھے اتنا ضرور پتہ ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا شکریہ. پاکستان ہمارا ہے, پاکستان ہماری جان ہے, مان ہے, آن ہے, شان ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, ہمیں اس سے محبت ہے. خدا کے لیے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانا سیکھو. خدا کے لیے عوام کو چاہیے کہ اب بس کر جاؤ, اب یہ جو اپنی پارٹی بازیاں اس کو ختم کر کے پاکستان کے لیے جینا سیکھو. اپنی آنے والی نئی نسلوں کو سٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ جینا سیکھیں. اگر آپ انہی پارٹی بازیوں میں رہ جائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح ٹوٹتا چلا جائے گا, اور ہماری آنے والی نئی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا, تو ہمارے پاس جواب صفر میں ہوگا. ایسا نہ کریں. پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی اپنی خدمات پیش کریں. جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے, جس میں ایبیلٹی سنسیئرٹی ہے وہ پاکستان کے لیے پیسہ جنریٹ کرے تاکہ ہم پاکستان کو سٹینڈ کر سکیں. اب اوروں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے, ہمارے بڑے تو شاید بھول گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے پاکستانی ہیں, تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. میں بس ایک جب بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں پہ ملوں گی ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. کہیں مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا.